अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, हम कारी हनीफ मुल्तानी साहब के एक नए बयान के साथ अगेन आपको इस चैनल पर वेलकम कहते हैं। आज के खूबसूरत बयान का, बहुत ही प्यारे बयान का मौजू है फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस। बहुत ही प्यारा कारी साहब का खूबसूरत अंदाज के साथ ये बयान है। आप दोस्तों से गुजारिश है ज़रूर इस बयान को आखिर तक सुनते रहिए। जज़ाकल्लाह। चलिए बयान शुरू करते हैं। कुरान करीम की इन आयात में और पूरे कुरान पाक में हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सिफ़त को सना फरमाई, उनके वाक़यात को दोहराया, उनकी अज़मत को बयान फरमाया। आप हज़रात को अच्छी तरह से मालूम है, मुल्क में, मुसलमानों में, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ गम और गुस्से की लहर पाई जाती है कि उन यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की बेहुरमती की, मुसलमानों को शहीद किया। उसके बदले में हमने हड़ताल की और ये बताया कि यहूदियों हम तुमसे नाराज हैं, मगर सिर्फ इतने कि हम हड़ताल करते हैं, माल तुम्हारा खाएंगे, माल तुम्हारा पिएंगे, कारोबार तुमसे रखेंगे, एजेंटी तुम्हारी करते रहेंगे, सिर्फ थोड़े से नाराज हैं हम। और ये कभी ना सोचा कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में गया क्यों, और इस पर मुसलमानों ने कभी गौर न किया कि बैतुल मुक़द्दस किस ज़ात के हाथ पर फतह हुआ था। आप हज़रात तारीख पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि नूर जाने नई फिल्म कौन सी बनाई। तुम कुतुबों की अब्दाल हो, गौसों की औलाद हो, नेक आदमी हो, जन्नत के ठेकेदार हो, तुम्हारा तारीख से क्या वास्ता। बैतुल मुक़द्दस लड़ाई करके फतह नहीं हुआ था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला वो जवान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मांग के लिया था। फारूक आज़म के हाथ पे बैतुल मुक़द्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आज़म की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियाँ को ये बात पसंद ना आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ बैतुल मुक़द्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दिया। और आज भी जब तक तुम फारूक आज़म की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुक़द्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फ़लस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुक़द्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते हो और खुद हुकूमत करते हो। तुम क़ायद आज़म के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तुम फारूक आज़म के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह करके दिया। कुरान करीम सहाबा किराम की अज़मत बयान करता है बार बार, जगह जगह। कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों खबरदार,
لکھا بڑا مشکل مسئلہ ہے, بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا, خود روانہ ہو گئے. ایک غلام ساتھ لیا, اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے, ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا, ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا. اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا, فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے, غلام کے اونٹنی پہ ڈاچی پہ سواری کی باری ہے. غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا, منزل مقصود قریب آ گئی, بیت المقدس نزدیک آ گیا, میری باری آپ لے لیں, آپ سوار ہو جائیں, میں نیچے پیدل چلوں گا. آپ خلیفہ رسول ہیں, آپ شہنشاہ ہیں, امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, سارے مسلمانوں کے سردار ہیں, آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں. لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا, بادشاہ پیدل آیا, امیر المؤمنین پیدل آیا اور غلام سواری پہ سوار ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام, لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں, اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں, ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے ہیں. خبر ہے گرم آج ان کے آنے کی, خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی, افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا. فاروق اعظم کا انتظار ہے, خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے, نبی کے سسر کا انتظار ہے. ورقے پلٹ رہے ہیں, نشانیاں دیکھ رہے ہیں, تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا, اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا. غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو. فرمایا جہاد میں چلا ہوں, اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں, مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں, کپڑے بدلنے کا کیا مطلب, میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں. یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں, ہاتھ میں ڈاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے, غلام اوپر سوار ہے, تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں. بیت المقدس کے یہودی, بڑے بڑے ان کے پادری, بڑے بڑے ان کے مولوی تورات لیے کھڑے ہیں, لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے, فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے, 12 پیوند لگے ہوئے تھے. آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں. پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں. اور یہ ڈاچی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے. کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں. تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا. یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ مخلوق کیا کہے گی, یہ غیر مسلم کیا کہیں گے, مسلمانوں کا یہ بادشاہ. فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا. یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت
المقدس کی ہم غلامی کے لیے تیار ہیں. ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دیں گے. اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا, جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا, جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا, جب تم نے اس کو گالیاں بکی, جب تم نے اس کو خاصب کہا, جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا, جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا, اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا. اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس ایک ہفتے میں لیا جا سکتا ہے, ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا, خیر نہیں. سمرقند بخاری کی مسجدوں کو جا کے دیکھو, بنے ہوئے ناچ گھر بنے ہوئے. جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے, خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام. ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی, ٹھیک ہے, ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے, مگر یہودیوں کی بوتلیں پیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے. رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے, اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں. بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا, اب بیت اللہ اور حرم نبوی روزے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے, مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے, روزہ رسول اللہ کی عظمت نہ رہے. آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے, کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا. تم جہاد کرو گے, سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو, رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو, تم جہاد کرو گے. وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا, نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا, وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے, دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے, سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے. کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر, انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا, کبھی شکوہ نہ کیا, کبھی برائی نہ کی, کبھی پچھتائے نہیں. آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے, ورنہ ہم یوں تھے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. قرآن کریم خود کہتا ہے, صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے, میں نے تمہاری مدد کی. وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا, دریا کی زمین کو خط لکھ دیا, اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے, لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے, بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے, تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں, خشک ہو جا. تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے, تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے, شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے, اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا ہے, خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا. فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا.
جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا. 1400 سال گزر گئے, آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں لیا. کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا, آگ نکل رہی ہے, بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں, یہ میری چادر لے جاؤ, آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے, آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. آگ نے احترام کیا, آگ نے احترام کیا, دریا نے اکرام اور احترام کیا. آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی, ابو بکر و عمر دے حق حسن صاغر وڈارا دے, مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے, ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چنال تارا دے. فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے, زمین میں زلزلہ آیا, زمین پہ کوڑا مارا, اس کو تو ٹھہر جا, تجھ پہ فاروق موجود ہے, تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. کوڑا مارا, زمین ساکت ہو گئی. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا, ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے, جہاد میں مصروف ہے, کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا, یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے, سنبھل جاؤ. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی, جس کی غلامی ہوا کرے, جس کی غلامی زمین کرے, جس کی غلامی آگ کرے, جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو, پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود, زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود, کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو, قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں, اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں, جوا کھیلنے والوں, شراب کا دور چلانے والوں, آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینٹ پھر رہے ہیں. بے ادب ہو گئی قوم, نہ صحابہ کا ادب, نہ انبیاء کرام کا ادب, نہ اللہ والوں کا ادب, نہ علماء کا ادب, نہ قرآن کا ادب. ساری چیزوں سے بیدار ہو گئے. وہ تو صحابہ کرام تھے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون, ایک ایک بال, ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی, سینگیوں میں خون نکلا, ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا. فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ
जहां किसी का पैर ना हो, बेअदबी ना हो, नबूवत का खून है, इमामुल अंबिया का लहू है। बेशक अल्लाह अल्लाह। सहाबी गया और जल्दी से वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डाल आए कि जी हाँ, जल्दी आ गया कि ऐसी जगह तो नहीं डाल के आया जहां किसी का पैर आए। अर्ज करने लगा, मेरे आका ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या नजर भी ना पड़ेगी। मैं तो ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या नजर भी किसी की नहीं पड़ेगी। फरमाया ऐसा कहां डाल दिया। अर्ज करने लगा, मेरे आका मैंने तो पी लिया। काली कमली वाले का लहू जमीन पे फेंकू। फरमाया जा 7 पुश्तों पे दोज़ख हराम हो गई। उन्होंने तो एक एक चीज की कदर की और आज तुझे सिवाय अपने पेट के धंधे के या अपनी इज्जत के सहाबा की इज्जत पे तो नहीं बढ़ता। सहाबा किराम की नामूज पे चंद टके खर्च करने को तैयार नहीं। न तुम खर्च करते हो न मौलवी तुम्हें बताते हैं। सहाबा किराम की तारीफ क्यों सुनाएं? हर महीने तुम्हें कहेंगे आओ 11वीं दो। कभी यूं भी कहा क्या फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सवाब करेंगे जिसने 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी की, जो नबी ने झोली फैलाकर मांग के लिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस राह से फारूक गुजर जाए शैतान का उस राह से गुजर नहीं होता। इतना बड़ा जलीलुल कदर सहाबी है सैयदना फारूक आजम, जिसने रूए जमीन पर वो इंसाफ करके दिखाया। कयामत तो आ सकती है, फारूक के इंसाफ को कोई कायम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बैतुल मुकद्दस लेने का रास्ता बतला रहा हूं, अगर लेना हो। और अगर यूं ही झक मारनी है फिर तुम्हारी मर्जी। फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां शहर में भी हड़ताल हुई, फलां जगह गाड़ी खड़ी होगी, फलां जगह हवाई जहाज खड़ा हो गया। ठीक है, हमें इससे इनकार नहीं। मुजाहिद बनो, फौजी तैयारी करो, हर नौजवान मुजाहिद बने, फौजी ट्रेनिंग ले, वरना यहूदी तुम्हें मिटाने के तमाम साजिशें बनाए बैठे। यहूदियों को पता चल गया तुम्हारा कि ये तो औरतों का जिहाद करते हैं, ईमान और इस्लाम का जिहाद नहीं करते। जो कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं। पूछता हूं लोगों, बताओ पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तूने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता हूं, मेरा कलमा पढ़ने वालों, आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पे तेरा कितना खर्च हुआ? क्या खर्च हुआ है तुम्हारा मैदान में आकर के बता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते थे। और पहले भी मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है। आज मेरा दिल दुखा। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया, जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया, मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई। कौन है जो उसको कत्ल करे? मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम के तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा।
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا، تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا، آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی، بتائیے کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے، آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ والے کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لے آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور میرے محبوب کیا میرے ایک نابینے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی، کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے، تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو، نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا، وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی یہودی عورت، سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔ میرے تیرے
مسجد نبی میں پھر سجدہ شکر میں رو رہا الہی میرا کام مقدر تھا یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میں ایسا کام کر سکتا تھا یہ تو تیری مہربانی ہوئی۔ نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ میں وہ کام کر آیا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر حق برما بخن۔ عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی۔ محبت کا تسکہ تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہے پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ لوگوں ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا، اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر۔ آپ ہاتھ پکڑ کر لائے، بیچ میں کھڑا کر دیا، فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی وضاقتہ دیکھو، پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے۔ اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا۔ سارے صحابہ لے بھائی، ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے۔ یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں اچھا رہا، راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا، وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں، شرک کو چمکا رہے ہیں، بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں، بدعتوں کو چمکا رہے ہیں۔ پھر مجاہد کیسے پیدا ہو، پھر کیسے لوگ غازی بنے، کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے؟ جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں، آج فلانا ہے، آج تیجا ہے، آج فلانا ہے، آج فلانا، لگے رہتے۔ کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو۔ میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے۔ صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے، اللہ اکبر، اللہ مکے میں قید کر دیا،
مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا۔ کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی، خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا۔ نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں، انہوں نے کھانا بند کر دیا، انہوں نے پانی بند کر دیا، اور یہ انگور کھا رہا ہے۔ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا، عرش والے نے مجھے کھلا دیا۔ صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو، میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو، اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینہ پاک میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کے قابو میں نہیں۔ صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آئے نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو، تو زبان سے کہہ دے بس، تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں چودراہٹ ہی نہیں چلتا۔ جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ظالموں زبان بند کرو، اور کمینوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں، میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھاویں گی اچھا، پہنیں گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں، صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں،
میں پھانسی لگنے والا ہوں. اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے او میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا, او میرے چمڑے تو ڈھڑ جا, او میرے لہو تو بہ جا, او میری چربی تو خشک ہو جا, اور اے میری روح. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا تھا, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر آپ بیمار تھیں اور انہی کی تیمارداری کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے, اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے, آپ کی اجازت سے مدینہ طیبہ ہی میں رہ گئے تھے. مگر چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا, اس لیے آپ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے فتح پانے کی خوشخبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے, اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا. اللہ اکبر. ان کے انتقال فرما جانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا, تو ان کا بھی 9 ہجری میں وصال ہو گیا. غرض یہ کہ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین ہیں. آپ کے ایک صاحبزادے حضرت رقیہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. وہ اپنی ماں کے بعد 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے, اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی کوئی اولاد نہیں. حضرت عثمان غنی کا نام عثمان, کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے. آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف, یعنی 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ رسول اللہ کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے نانی ام حکیم اور جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں وہ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی. اس رشتہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور کی پھپھی کی بیٹی تھی. آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا بیان, اور آخر میں یہ مختصر سی گفتگو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا بیان اور یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. آخر میں آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے, اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ اسی طرح یہ بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں. جزاک اللہ. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ. اللہ حافظ.